अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व तआवनु अलल बिर्रे व तकवा वला तआवनु अलल इस्म वल उदवान। व तआवनु और तावन करो, अलल बिर्रे नेकी में, व तकवा और परहेजगारी में, यानी नेक कामों में और परहेजगारी के जो काम है उसमें एक दूसरे के साथ तावन करो। वला तावनु और तावन ना करो, अलल इसमें गुनाह में, वल उद्वान और बुराई के कामों में। तो बुराई बेहयाई के कामों में और गुनाह के कामों में एक दूसरे से तावन ना करो। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें ये इरशाद फरमा दिया कि हमारा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन जो है, हमारा आपस में तावन जो है वो किस तरह मुमकिन है कि हमें हुक्म ये है कि हम नेक कामों में एक दूसरे के साथ तावन करें, और जो परहेजगारी के ये नेकी का बुलंद मकाम है, यानी हमारा तावन अगर नेक कामों में होगा तो फिर नेकी के जो काम बढ़ते जाएंगे, जो परहेजगारी के कामों तक पहुँचेंगे उधर तक तावन होता जाएगा तो हमारी शान बुलंद हो जाएगी और अल्लाह के यहाँ भी हमारा अजर बढ़ता जाएगा और दुनिया में भी हमारे दरमियान मुसलमानों में इत्तफाक, इत्तेहाद और मजबूती होती जाएगी और ये तावन इतना अजीम हो जाएगा कि मुसलमान एक सीसा फैलाई दीवार बन जाएंगे। और यही चीज़ थी जो सहाबा कराम में ये मौजूद थी। इसलिए सहाबा कराम की हुकूमत जो थी आप देखें कि कहाँ तक फैली हुई थी। एक अंग्रेज़ मौरख ने यहाँ तक लिखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अगर कुछ और वक्त मिल जाता तो पूरी दुनिया की बादशाही उन्हीं की होती। तो ये क्या था? ये सिर्फ यही था, ताउन आपस में करते थे। और वो ताउन क्या था? अलल बिर्रे व तकवा, नेकी और परहेजगारी के कामों में ताउन करते थे। और वला तावनु और तावन नहीं करते थे अलल इस्म वल उद्वान, बुराई और गुनाह के कामों में। और आजकल हम क्या करते हैं? बुराई और बेहयाई के कामों में तावन करते हैं एक दूसरे से, और नेक और परहेजगारी के जो काम होते हैं उस तरफ काम तावन ही नहीं करते। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अगर कोई देखना है, कोई बेहयाई, बुराई या गलत काम होते हैं, एक दूसरे को दावत देते हैं, सब भागते हैं उस तरफ। और इसी तरह अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बात मिल जाती है, वो उसकी तस्दीक ही नहीं करता, आगे भेज देता है, चलो भाई, इस तरह से। तो ये नेकी परहेजगारी थोड़ी है। एक चीज़ का आपको पता ही नहीं है, क्या पता वो गीबत चुगली है, बहतान है, किसी पर मुसीबत है, आप उस गीबत चुगली बहतान को, गलत बात को आगे दूसरों को भेज रहे हैं। तो आप तोहमत को आगे भेज रहे हैं। क्या आप कौन कौन सी नेकी कमा रहे हैं? पहले तो बंदे को तसल्ली होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ है, बात क्या है। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया के अंदर ऐसे मैसेज जो आगे चलते जाते हैं और ये जो है दूसरों को भेजे जाते हैं बग़ैर तस्दीक के, बाज़ औक़ात वो चुगली होती है, गीबत होती है, बहतान होती है, तोहमत होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको आगे भेजना हराम है, गुनाह है और ज़िल्लत और रुसवाई है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, और बुराई और बेहयाई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन को ना करो। तो तावन की फरमा दिया कि आपने बुराई और बेहयाई के कामों में तावन नहीं करना। तो जब अल्लाह ने फरमा दिया कि तावन नहीं करना, तो फिर ये इसी तरह एक और बात जो सोशल मीडिया में होती है कि लोग कहते हैं कि आपको अल्लाह की कसम है, आपको फ़लाँ चीज़ है कि ये इस मैसेज को आगे भेजो। ये पहली तो बात ये है कि कसम उठाकर कहना हराम है कि इस मैसेज को भेजो। ये कसम उठाकर किसी जगह शरीयत में नहीं है कि आप किसी को कहें कसम है तुम्हें फ़लाँ की, या तुम पर लानत है नहीं भेजोगे, या इस तरह की। ये सब हराम है, ये गुनाह है। अगर कोई ऐसा करता है और उस मैसेज को आगे भेजता है तो वो समझो खुद गुनाह करता है।
کیونکہ وہ تعاون ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان میں آتا ہے کہ وہ گناہ میں تعاون کر رہا ہے، بے حیائی کو، برائی کو، گناہ کو آگے بھیج رہا ہے، چاہے وہ میسج اچھا بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن اس نے جو لکھی ہے، آپ پر لعنت ہو، آپ پر یہ ہو اگر آپ نہیں بھیجیں گے، یا آپ جو ہے آپ کو اللہ کی قسم ہے نہ آپ بھیجیں گے تو آپ یہ فلاں ہوں گے، تو یہ وہ کہتا رہے جو بھی کہتا رہے، آپ کو اس سے کچھ نہیں ہے، آپ کو تسلی تو ہے نہیں کہ بھئی وہ اس طرح کی بات کر کے اگر بندہ ایسے کرتا ہے تو ایسے میسج کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے۔ تعاون یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عظمت دی ہے اس کی عظمت کو پہچانیں، کہ اس کی عزت کریں، احترام کریں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے آج کل وہ لیڈر بن جاتا ہے، کسی لیڈر کو سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے، کہ اگر گھر کے اندر ہے تو باپ جو ہوتا ہے گھر فیملی کا سربراہ ہے، باپ کی عزت ہی نہیں کی جاتی، اس کے بعد یعنی ماں باپ ہیں ان کی عزت ہی نہیں ہوتی، اور ہر بندہ بچہ بھی سب بڑا بن جاتا ہے۔ تو یہ تعاون کیا ہوتا ہے؟ یہ تعاون اسی طرح خیر خواہی اور تعاون آپس میں جو ہوتا ہے نا، یہ سیمنٹ ہوتا ہے، جیسے ایک اینٹ جو ہوتی ہے نا دوسری اینٹ کے اوپر کتنی مضبوطی سے وہ اس کے اوپر رکھی جاتی ہے اور اس سے چپک جاتی ہے اور بڑی ہارڈ بن جاتی ہے، پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو یہ جتنا زیادہ تعاون اور خیر خواہی آپس میں ہوگی تو وہ یعنی آپس میں بندے اتحاد اتفاق اتنا ٹھوس ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر اتفاق اتحاد جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کی تباہی پھر جائے گی۔ اور یہاں پر آپ کو میں نے جیسے عرض کیا کہ چار دوست جا رہے ہیں، وہ اگر انہوں نے کوئی مووی دیکھنی ہے، بلیو پرنٹ دیکھنے ہیں، بے حیائی دیکھنی ہے، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کو کہیں آؤ ذرا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور نماز پڑھنے چلتے ہیں، تکلیف ہو جائے گی، ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے تکلیف ہو جائے گی، آؤ فلم دیکھنے چلتے ہیں، آؤ فلاں جگہ جو ہے وہ کوئی ایسے جو کہ کیا کہتے ہیں سرکس ہے، کوئی ایسی چیز ہے، یا کوئی بے حیائی برائی کے کوئی کام ہے، ڈرامہ ہے کوئی، اور ایسی چیز ہے جو کہ سیلیبریشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ڈانس پارٹی ہے، فلاں ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں، سب چل پڑیں گے۔ لیکن اگر کہیں کہ آؤ ذرا تھوڑی سی دین کی باتیں کر لیں، سن لیں، یا قرآن پاک پڑھ لیں، یا بھی آپ نماز پڑھنے اکٹھے چلیں، تو وہاں تکلیف ہو جائے گی۔ یہ چیز ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ تعاون کدھر ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں برائیوں میں تعاون ہو رہا ہے، نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے، اس طرح سے وہ جو اتفاق اتحاد مسلمانوں میں تھا نا، جس کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے، اور جس پر انگریز مورخ نے یہ کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اگر اور کچھ ہو جاتی تو وہ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوتی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ حالت ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اسلام میں اخلاق حسنہ، خیر خواہی، تعاون کی بڑی قدر ہے، اور یہ ان مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کو مضبوط کرتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان ایک آدمی کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، اور اس جسم کو اگر سر اس کا دکھے گا تو سارا جسم دکھے گا، اگر اس کے جسم کا کوئی اور عضو دکھے گا، آنکھ دکھے گی، تو سارے جسم کا حصہ دکھے گا۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، گویا جسم کا اگر کوئی حصہ بھی دکھتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، تو اس کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ آج وہ حال ہے کہ مسلمان کسی جگہ پر دنیا میں وہ ان کو ذبح ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، بیمار ہیں، کسی کو تکلیف ہے، کچھ ہے، دوسرے بندے کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا احساس ہی نہیں کرتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو بھی کوئی درد ہو جائے تو سارا جسم دکھتا ہے۔ آج سارے مسلمانوں کو اس دکھ میں شریک ہونا چاہیے، لیکن کوئی کسی کا دکھ محسوس ہی نہیں کرتا۔ تو اتفاق اتحاد ختم ہو جاتا ہے، اس طرح سے آپس میں تعاون جو ہے وہ کدھر چلا گیا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ حالت ہو رہی ہے۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث تھی۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا، فرمایا اس طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے انسان جب آپس میں ہم عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑتا ہے تو مضبوطی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو ایک دیوار ہے، دوسری دیوار ہوگی، تیسری ہوگی، تو دیواریں بنے گی تو آپس میں قوت بنے گی، عمارت بن جائے گی۔ تو یہ مسلمان اسی طرح یہ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن ہے جس کو تعاون کہتے ہیں، تعاون اور خیر خواہی آپس میں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک عمارت کا حصہ مسلمان ایسے ہیں جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے۔ تو مسلمان ایک جو ہے دوسرے مسلمان کو طاقت دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان غریب ہے تو اس کی مدد کرتا ہے اس کو، تاکہ وہ بھی بہتر اس کی حالات ہو جائیں۔ مسلمانوں کی دوسری صورتحال دیکھ کر کسی کمزور کو طاقت دینا، کسی غریب کی بھلا کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، کسی اس طرح مسکین کی خدمت کرنا، یہ سب تعاون ہے۔ یہ تعاون ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جس کو ہم نے دور کر دیا، اس لیے ہمارے اندر اتفاق اتحاد ختم ہو رہا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو دنیا کی تکلیف سے نجات دلائی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی تکلیف سے نجات دے گا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو دنیا کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے، اگر کوئی مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی مدد کر دو تو قیامت میں اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بندے کو ضرورت تھی، اس نے قرضے کا معاملہ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ میری وجہ سے وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، تو آپ نے وہ اعتکاف ہی چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا تھا کہ اگر اعتکاف میں بندہ ہونا اور ایک مسلمان کی مدد کرے، وہ نفلی اعتکاف تھا ان کا، اور انہوں نے کہا اعتکاف کی صورت میں ہو بندہ، اور اگر بھائی کی ضرورت آ جائے اس کے لیے بندہ چل پڑے تو 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اعتکاف کو چھوڑا، اس کی مدد کی، ثواب بھی لیا اور خیر خواہی بھی ہوئی اور تعاون بھی ہو گیا۔ تو یہ ایک دوسرے سے تعاون بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کی تکلیف دور کریں اس کے ساتھ جو ہے، تاکہ اتفاق اتحاد اور محبت پیار خلوص کو بڑھا کر آپس میں جو ہے ایک سالڈ اور ٹھوس قوم بن جائیں۔ یہ چیز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں سے کسی امت میں فرشتہ ایک شخص کی روح قبض کرنے آیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کوئی بھلائی کی ہے؟ اس بندے سے پوچھا گیا جس کی روح قبض کرنی تھی، تو فرشتے نے پوچھا کہ تو نے کوئی بھلائی کی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں ہے۔ پھر اس شخص سے کہا گیا کہ غور کر ذرا، تو کچھ تجھے یاد آ رہا ہے؟ پھر اس نے جب کہا گیا تو غور کر، پھر وہ کہتا ہے ہاں، لوگوں میں سے میں خرید و فروخت کے معاملے میں نرمی کرتا تھا، یعنی جو امیر ہوتے تھے میں ان کو مہلت دیتا تھا، اور جو غریب ہوتے تھے اس سے میں درگزر کر دیتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ اگر کسی کا دکان ہے، کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، اگر خرید و فروخت کے معاملے میں اگر بندہ نرمی کرے تو وہ بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ تعاون ہے آپس میں جو ہے نا، جتنا زیادہ آپس میں تعاون کریں گے، محبت پیار خلوص اور نیکی کا، تو تب ہی ہم جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یہ ہمیں مضبوط کرے گا۔ اور اگر ہم مضبوط ہوں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور کیونکہ ہم مضبوط کر کے مسلمانوں میں اتفاق اتحاد پیدا کر کے ان کو دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام دلانے والے بن جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم آپس میں اتفاق اتحاد اور تعاون کو فروغ دیں، اور ہر ایک کے حقوق پہچانیں، اپنی ذمہ داریاں پہچانیں، تاکہ جو ہے اس دنیا میں اور آخرت میں جو ہے ہم مددگار ہو سکیں
مسلمانوں کے بھی اور اللہ کے دین کے لیے بھی۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے جو ہے ان کو تکلیف نہ کرے، بلکہ ہاتھ اور زبان سے ان کی حفاظت کرے۔ تو گویا ہم ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں اور زبان سے بھی تکلیف نہ دیں، بلکہ ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے کا درد جو ہے وہ اس کو محسوس کریں، اور ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی دیں، اور ان کے درد کو اپنے اندر سمیٹ لیں، ان کی خدمت کریں اور اللہ سے اس کا اجر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔